अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे, पाकिस्तान की करेंसी मार्केट पे, जो डॉलर के अगेंस्ट में जो पाकिस्तानी रुपये की जो सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर की जाती हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपके साथ शेयर होते हैं। बहरहाल आज डेट हो गई है 28 जून। बड़ा इम्पॉर्टेंट, अब ये आखिरी ये हफ्ता भी चल रहा है और इस हफ्ते में दो इवेंट्स हमारे पास आएंगे, खास तौर पे जो टेक्निकल ग्राउंड पे बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। वीकली क्लोजिंग और एज वेल एज मंथली क्लोजिंग इस हफ्ते हमारे पास रहेगी। तो बहरहाल आज 28 जून के हवाले से जो इम्पोर्टेंट पेशरफ्त है वो ये है कि पिछले 3 दिन से होने वाली मुलाकात, जो कि G7 के तौर पर गिरदानी जाती है, जो दुनिया के 7 बड़े इकोनॉमिक जोन हैं या इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर USA है, कनाडा है, जापान है, बरतानिया है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इसमें शामिल है। तो ये तमाम ममालिक के हवाले से एक मीटिंग होती है जिसको हम G7 गिरदानते हैं, G7 कहते हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक तजवीज़ पेश की गई थी 2 दिन कबल, जब इसका पहला दिन शुरू हुआ था, संडे के दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे लास्ट डे, तो उसमें एक तजवीज़ ये पेश की गई थी कि रूस को ज़्यादा से ज़्यादा एक फाइनेंशियल क्राइसिस में मुब्तला करने की बातें हैं, और ख़ास तौर पे यूरोपियन यूनियन हो या नेटो हो या G7 ममालिक हो या उसमें अमेरिका शामिल हो, वो सब के सब ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली कोलैप्स कर दिया जाए रूस को, क्योंकि रूस ने आज से 4 महीने पहले यूक्रेन की इंटेग्रिटी पे अटैक किया, उसके ऊपर हमला किया और उसके ऊपर मुस्तकिल बमबारी की जा रही है, और उसके तमाम इलाकों पर कब्जा करने की तकरीबन कोशिश जो है वो कामयाब हमें दिखाई दे रही है रूस की जानिब से। इस हवाले से पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे यूरोपियन यूनियन और बरतानिया और अमेरिका, ये तमाम ममालिक रूस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक यकजा दिखाई देते हैं। और एक तजवीज़ 2 दिन कबल हमारे सामने आई कि जनाब G7 में ये बात आई कि जनाब दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना ख़रीदने वाला मुल्क जो रूस से लेता है, जो कि $15 बिलियन, 15 से $16 बिलियन बरतानिया सोना ख़रीदता है रूस से। और पिछले साल की हमारे पास रिपोर्ट है कि 2021 में $15.5 बिलियन का सोना खरीदा बरतानिया ने रूस से। तो अब ये बात सामने आ रही है कि रूस को फाइनेंशियल क्रंच करने के लिए, फाइनेंशियली कोलैप्स करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और ये G7 और नेटो जो ममालिक हैं इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जनाब रूस को तनहा छोड़ दिया जाए और रूस को फाइनेंशियली कोलैप्स किया जाए। तो उसके अंदर पिछले दिनों हमारे पास ये खबर थी कि जनाब पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे यूरोपियन यूनियन ये कोशिश कर रही है कि रूस से पेट्रोल की ख़रीदारी जो है वो बंद कर दी जाए। अच्छा, इस बंद करने के हवाले से जब ये खबर आई तो हमने ये देखा कि $130 के ऊपर एक बैरल पेट्रोल की कीमतें जा पहुंची थी, कि ये बात सामने आई कि जनाब ये एक सप्लाई डिसरप्शन होगी और लोगों को जो पेट्रोल और एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो जब डिस्टर्ब होंगी तो तेल की कीमतों में इजाफा मुमकिन था, और ऐसे ही हुआ और तेल की कीमतें शूट अप कर गईं और मार्केटें $130 पर बैरल तक पहुंच गईं। अच्छा, अब हमारे पास 2 दिन पहले ये खबर आई कि एक तजवीज़ आई कि जनाब अब रूस को पेट्रोल के अलावा अब जो मेटल आइटम है इसमें भी कोलैप्स करने की कोशिश की जाए। जो बिलियंस ऑफ डॉलर रूस अपने सोने को बेचकर कमाता है उसको बंद किया जाए। और इसमें यह तजवीज़ पेश की गई कि जनाब ख़ास तौर पे बरतानिया को कहा गया कि वो रूस से सोना ख़रीदना बंद कर दे, और तमाम ममालिक को भी ये कहा गया, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका सब शामिल हैं, कि जनाब वो रूस से अब सोना ना ख़रीदें ताकि रूस को फाइनेंशियली कोलैप्स किया जा सके। जैसे कि पिछले दिनों भी हमने ये देखा था कि जनाब रूस को फाइनेंशियली कोलैप्स करने के लिए उसका जो स्विफ्ट कोड था SWIFT, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम से उसको अलहदा करने के हवाले से उसको कट ऑफ कर दिया था, और इससे रूस को बहरहाल कुछ ना कुछ जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम था वो उसको सामने आए।
لیکن لیٹر آن ہمارے پاس یہ خبر آ گئی تھی کہ جناب چائنا جو ہے بھرپور ساتھ دے رہا ہے اور چائنا جو ہے وہ روس کا پیٹرول بھی خریدے گا، اور اب جب یہ بات آ رہی ہے کہ روس کا سونا نہ خریدا جائے تو چائنا ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ون آف دا بگیسٹ کنزیومر ہے سونے کا، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بھی ساتھ دے رہا ہے روس کا، اور انڈیا دنیا کا ون آف دا بگیسٹ کنزیومر ہے گولڈ کا، وہ بھی آئی ڈونٹ فیل کہ وہ بھی منع کرے کہ جناب ہم روس کا سونا نہیں خریدیں گے، کیونکہ امریکہ کی بہت ساری باتیں انڈیا ماننے کو تیار دکھائی نہیں دیتا۔ نہ صرف انڈیا بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین اور G7 کے ممالک میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلے دنوں یہ دیکھا تھا جب روس نے یہ اعلان کیا کہ اگر روسی پیٹرول یورپین یونین کے ممالک کو چاہیے تو ان کو پیمنٹ رشین روبل میں کرنی پڑے گی، تو بہت سارے ممالک نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جو ہے رشین روبل میں بھی پیمنٹ کریں گے، کسی نے کہا نہیں ہم پیمنٹ نہیں کریں گے۔ بہرحال جب انرجی کی نیڈ پڑتی ہے، جب وہاں سردی کی لہر پڑے گی تو ہر کنٹری اس بات پر آمادگی کا اظہار کرے گا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں پیٹرول چاہیے، ہمیں ڈیزل چاہیے، ہمیں گیسولین چاہیے روس سے، اور ہم اس کو رشین روبل میں ہی پیمنٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو اس بات پہ ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ رشیا کے حوالے سے یورپین یونین ہو یا G7 ہو یا آپ کے جو نیٹو الائنس ہے وہ ایک پیج پر دکھائی نہیں دیتے۔ اچھا، اس بات کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ ہمیشہ یہ یورپین یونین کو یہ کہتا رہتا ہے کہ جناب اسٹے یونائٹڈ، کہ آپ متحد رہیے۔ تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اسٹے یونائٹڈ کا راگ الاپ رہا ہے امریکہ، تو اٹ مینس کہ یورپ جو ہے وہ ون پیج پر نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ون پیج پر نہ ہو رہا روس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ روس کا مال بکتا رہے گا اور یہ ون پیج پہ نہ رہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روس کے خلاف امریکی جارحیت یا یورپین یونین کی طرف سے جو جارحیت ہے وہ اتنی کارآمد دکھائی نہیں دیتی، لیکن فار دا سرٹین پیریڈ آف ٹائم آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر روسی جو سونا ہے وہ خریدا نہ جائے تو اس سے ایک سپلائی ڈسرپشن ضرور کریٹ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ برطانیہ اگر روس سے سونا نہیں خریدتا تو وہ پھر سعودی عرب سے لے گا یا متحدہ عرب امارات سے لے گا یا وہ کسی اور کنٹری سے لے گا، تو اس کی جو ایک سپلائی چین کا جو ایشو ہے، جو ایک نیو فارمولا جو کریٹ کیا جائے گا، اس میں ان کو کہیں نہ کہیں پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی قیمتیں ان سپلائی ڈسرپشن کے بیسس پہ کہ جناب روس سے سونا یورپ نہ خریدے، تو ایک سپلائی ڈسرپشن کی کریشن کے بیسس پہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے۔ یہ تو ایک بات ہے کہ جناب یہ جنگی صورتحال اور سپلائی ڈسرپشن کی کہانی چل رہی ہے، لیکن ہم ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اگر اس کو جا کر دیکھتے ہیں تو 1840 اور نیچے 1810 یا 1815 از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے۔ تو 1815 آپ کہہ لیجئے اور 1840 یہ دو ایسے امپورٹنٹ لیول کریٹ ہو گئے ہیں سونے کی مارکیٹ کے کہ اگر ان دونوں لیولز پہ مارکیٹ اگر 1840 سے اوپر کراس کرتی ہے یا 1815 سے نیچے جاتی ہے تو اٹ مینس کہ مارکیٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے 1815 کے نیچے، اور یہ 1750 یا 1780 تک بھی مارکیٹ جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے جانے کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ امریکہ جلد از جلد اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گا۔ جب شرح سود میں اضافہ کرے گا تو سونے کی قیمتیں نیچے جا سکتی ہیں۔ بہرحال جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب روس سے جو ہے وہ سونا نہ خریدا جائے، یہ ایک تجویز ہے۔ اس پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سونے کی قیمتیں 1900 اور 2000 اور $3000 تک پہنچ جائیں، بیکاز اٹ از اے پروپوزل ہے، ایک تجویز ہے، ایک ایڈوائز دی گئی کہ بھائی اب روس کے خلاف یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے آج ہم آخری دن ہے G7 کی ملاقات کا، اس میں آخر میں دیکھتے ہیں کہ کیا اعلامیہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پورے ممالک جو 7 8 10 15 یا 25 ممالک جو یورپین یونین کے ہیں وہ اس حوالے سے کیا پیش رفت اختیار کرتے ہیں، کیا وہ واقعی میں اس حوالے سے کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ وہ روس کا سونا خریدنا بند کرتے ہیں۔ اچھا، ان تمام باتوں میں ایک امپورٹنٹ پہلو تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ چاہے وہ G7 ہو یا G20 ہو یا G8 ہو یا G10 ہو، جو بھی یہ جی کر کے یہ
سارے ممالک انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ روس اور چائنا جو ہے وہ کسی G7 G10 G8 میں شامل نہیں ہیں، اور ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. وہ چائنا پہلے ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ جتنی بھی گروپ 7 گروپ 6 گروپ 5 گروپ 8 بنا لیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 8-10 سالوں سے جو چائنا نے پوری دنیا میں ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہوا ہے، جس کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں، BRI، جس کو ون بیلٹ ون روڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس نے پوری دنیا میں جو سڑکوں کا جال ہے وہ بچھایا ہوا ہے. اس سے مستفید پاکستان بھی ہو رہا ہے CPEC کے نام سے، اور اسی طریقے سے CTEC ہے، ٹرکی سے بھی وہ گزر رہا ہے، اور پورے یورپ سے یہ ون بیلٹ ون روڈ یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. کل ہم نے یہ دیکھا کہ G7 میں جو ملاقات ہوئی، یہی جو خوف طاری ہے چائنا کا پورے یورپ پہ، پورے امریکہ پہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خوف سے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. جتنی بھی پچھلی ملاقاتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جو بڑے پلیٹ فارم ہیں، G7 ہے، G20 ہے، G8 ہے، اس کے اندر صرف چائنا کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے امریکہ، اور پورا یورپ اس پریشانی میں مبتلا ہے. کل ہمارے سامنے یہ خبر آئی کہ $600 بلین آئی ریپیٹ $600 بلین کا ایک پیکج اناؤنس کیا گیا ہے G7 کے پلیٹ فارم سے، کہ جناب جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک $600 بلین کا پیکج اناؤنس کیا گیا ہے، کہ جس طریقے سے چائنا پوری دنیا پہ یہ روڈ اینڈ ریل پروجیکٹ کے تھرو چھاتا چلا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے اس کی تجارت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے $600 بلینز آف ڈالر کا ایک پیکج اناؤنس کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ہیوج پروجیکٹ ہے. تو بہرحال اس حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ $600 بلین جو کہ گلوبل انفراسٹرکچر کے نام سے اس کا رکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا، اور کون کون سے ممالک اس میں شامل ہوں گے، اور کس طریقے سے اس چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے خلاف یہ کام کریں گے. تو بہرحال ہم ہمیشہ ان تمام ملاقات میں دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یورپ اور امریکن کنٹریز جب ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں صرف اور صرف چائنا سوار رہتا ہے. تو بہرحال اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بلاکس تقسیم ہوئے ہیں، ایک طرف تو یورپ اور امریکہ ہے، اور دوسری طرف چائنا اور روس ہیں، اور روس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% جو ہے وہ انڈیا روس کے ساتھ بھی ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے. اس لیے انڈیا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے انجوائے کر رہا ہے. اور پچھلی دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ یہ باتیں ہوتی رہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے 30% ڈسکاؤنٹ پہ ویٹ اینڈ پیٹرول لینے پر آمادگی انہوں نے ظاہر کی گئی تھی، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اس حوالے سے انجوائے کر رہا ہے، جبکہ امریکہ نے انڈیا کو منع کیا کہ جناب وہ روس سے تجارت کو کم سے کم کرے، لیکن انڈیا اس تجارت کو کم نہیں کر رہا ہے. اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو بینیفٹ گین کرنے والا کنٹری ہے وہ انڈیا ہے، جو کہ دونوں طرف سے بینیفٹ گین کر رہا ہے. کبھی وہ روس سے وہ ہتھیار بھی خریدتا ہے اور وہ امریکہ سے بھی خرید رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس سے بہت زیادہ فائدہ جو اگر کوئی کنٹری حاصل کر رہا ہے تو وہ انڈیا ہے. تو بہرحال پاکستان بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کو پہلے اجازت لینی پڑے گی اپنے آقاؤں سے. اب وہ آقا کون ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی آج اسلامی تاریخ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن بھی رہے گا. کل عید الاضحیٰ کے چاند دیکھنے کے حوالے سے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ذی الحج کا چاند کل دیکھنے کی رویت بیٹھے گی، اور کل ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کب ہوگی اور حج بیت اللہ کس دن وہ ہوگا، حج کس دن ہوگا. تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ ڈے رہے گا کل کے دن. کل پاکستان میں تاریخ ہوگی 29، اور اسی طریقے سے جو ذیقات کی ڈیٹ ہے وہ بھی 29 رہے گی. تو بہرحال کل ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور ہوپ فلی کہ یہ جو $600 بلین کا پیکج اناؤنس کیا گیا ہے، اور گولڈ نہ خریدنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں G7 پہ، آج رات میں جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہوں گے اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ سونے، چاندی، پیٹرول اور امریکہ کی اور دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں.
یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اور اس کے ساتھ ہی آج امپورٹنٹ ہمارے پاس امریکہ کی جو خبریں رہیں گی وہ کنزیومر گڈس کے حوالے کنزیومر کانفیڈنس کے حوالے سے رپورٹ رہے گی جو کہ بیڈ نیوز آنے کی ہے. تھوڑے سے نمبرز کم آ رہے ہیں. پچھلے مہینے میں امریکہ کا جو کنزیومر کانفیڈنس تھا وہ 104 تھا اور اس مہینے جو آج کے دن ہے وہ 100 پوائنٹس میں آنے کی فورکاسٹ ہے جو سلائٹلی خراب ہے. اس پہ مارکیٹیں تھوڑی سی ڈاؤن ہو سکتی ہیں. بہرحال اس کو ہمیں شام میں 6-7 بجے جو رپورٹ کا ٹائم ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اچھا اس کے ساتھ ہی یہ جو پوری دنیا میں کرنسی کے حوالے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کرنسی مارکیٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اس کی وجہ صرف اور صرف ہمیں یہی بتائی جا رہی ہے کہ اگلے مہینے جولائی میں کے اینڈ میں امریکہ اپنے شرح سود میں مزید اضافہ کرنے جا رہا ہے. اس بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی دکھائی نہیں دے رہی اور اسی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں بھی زیادہ تیزی ممکن نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ امریکہ میں شرح سود بڑھانے کی باتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. اچھا اسی بیسس پہ ہم تقریباً 20-22 سال کے لوئسٹ لیول پر جاپنیز ین کو دیکھ رہے ہیں. آج جاپنیز ین دوبارہ 136.10 تک آ گیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ 136.70 تک چلا گیا تھا اور آج دوبارہ مارکیٹ ویکر سائڈ پر جانے کی کوششیں کر رہی ہے. تو اوور آل جو سینیریو ہم کرنسی مارکیٹ یا گولڈ سلور کی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پوٹینشیل ایگزسٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا بیکاز کہ امریکہ شرح سود میں اضافہ کرنے جا رہا ہے 4th ٹائم. تو اس بیسس پہ مارکیٹوں میں تھوڑی سی ریلیکٹنسی پائی جا رہی ہے. تو بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھیں گے. لیکن دوسری طرف آج پھر ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں اور پوری دنیا میں جو کروڈ آئل کی پرائسز ہیں وہ $112 پر دوبارہ آ گئی ہیں. اس کی $112 پر آنے کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے یوکرین اور روس کے حوالے سے جو یہ جنگی کیفیت چل رہی ہے اور یورپین یونین اور G7 ممالک روس کو مزید تنہائی کی طرف دھکیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ایک ٹینس ماحول کریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے. جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر مہنگائی بڑھتی ہے, انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس بڑھ جاتے ہیں اور جب CPI کے نمبر زیادہ بڑھتے ہیں تو یہ بات کنفرم ہوتی چلی جاتی ہے کہ امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ لازمی طور پر اگلے مہینے کر دے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ایک ریلیشن کریٹ ہوتی ہے کہ جناب یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں. اچھا اس کے ساتھ پاکستان کی کچھ بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں IMF کی باتوں کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ جناب IMF سے پیسے ملنے والے ہیں اور ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات میٹیریلائزڈ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. صرف $2.3 بلین کی یہ کہا گیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو وزیر خزانہ ہے کہ جناب پاکستان کو چائنا سے $2.3 بلین جو ہے وہ مل گئے ہیں جو کہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہرحال یہ پازیٹیو انڈیکیشنز کے اس حوالے سے میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضہ ہے, یہ کوئی پاکستان کی کوئی انکم جنریشن نہیں ہے. قرضہ لینا, قرضے کی مد میں کچھ پیسے آنا وہ کسی بھی اکانومی کے لیے پازیٹیو ریفلیکشن نہیں ہوتا. وہ سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کو ایک انجیکشن لگا دیا جاتا ہے لیکن وہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی جو ریئل GDP ہے وہ جب اچھا ہوگا تو وہ پاکستان کی اسٹاک کے لیے, پاکستان کی کرنسی کے لیے, پاکستان کی اوور آل اکنامک کنڈیشن کے لیے بہتر تصور کیا جاتا ہے. قرضہ لینے سے کوئی حکومت, کوئی قوم, کوئی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی. اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اور ہوپ فلی کہ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. بہرحال آج آخری دن ہے G7 کی ملاقات کا. رات میں دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کنکلوڈنگ ریمارکس آتے ہیں. تھینک یو. خدا حافظ.